अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास अमरीका में जारी है। आज सदर ट्रंप ने भी उससे खिताब किया। क्या तफसीलात हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इमरान खान साहब के मुकदमात, मुल्की सियासत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जानने की कोशिश करेंगे कि सैलाब के बाद अब किसानों को किन मुश्किलात का सामना है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया, सबसे पहले यूएन जनरल असेंबली चलते हैं। वहां पे आज सदर ट्रंप साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग खिताब किया। एक मौके पे तो ऐसे लगा कि जैसे वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को एक तरह से अपील करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे खिताब कर रहे हैं। उन्होंने अपने मुकामी मसाइल का भी जिक्र किया, आलमी मसाइल का भी जिक्र किया, मुख्तलिफ जिक्र किया। उन्होंने आज एक दफ़ा फिर पाक भारत जंग का भी जिक्र किया, दीगर मुमकिन जंगों का भी जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मिसिंग थी, मैंने तमाम ये जंगें रोकी और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तो मुझे कोई टेलीफोन कॉल भी मौसूल नहीं हुई। अब इन्होंने इतनी ज़्यादा जंगें तो रोकी हैं, लेकिन इन्हीं की सरपरस्ती में गज़ा में जो कुछ होता रहा वो हमारे सामने है। क्या आपको मालूम है कि जिस अक़वाम मुत्तहिदा को ये मिसिंग कह रहे हैं, उस अक़वाम मुत्तहिदा की 6 रेजोल्यूशंस को जो ये मुतालबा कर रही थी कि जंग बंदी हो गज़ा में, उनको वीटो किसने किया? उनको वीटो अमेरिका ने किया। उस वक्त क्या अक़वाम मुत्तहिदा मिसिंग नहीं थी? और अदरवाइज भी जो ट्रंप साहब ने खिताब किया, उसके अंदर लगा ऐसे कि जैसे वो कोई विक्टिम मेंटालिटी का शिकार हैं, पूरी दुनिया उनके खिलाफ है और उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। एनीवे, अब ट्रंप साहब से हमारे वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात भी मुतवक्को है। उनका ये जो आज का जिसे आप खिताब कह सकते हैं, कितना गैर मामूली था। आने वाले जो आलमी सतह की सियासत है उसके ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान इस सारे मामले में कहाँ पे खड़ा है। आपको पता है कि हाल ही में पाकिस्तान ने एक दिफाई मुआहदा भी किया सऊदी अरब से। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ज़रा ये बताइएगा कि ये जो सदर ट्रंप साहब की बातों से ऐसे लगा कि वो जो विक्टिम मेंटालिटी होती है, लगा ऐसे कि वो विक्टिम है। मतलब यही कसर रह गई थी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि शरीकों ने मेरे पे जादू कर दिया था गांव में, बाकी तो सारे उन्होंने गिले शिकवे किए। क्या अमेरिका इतना ही मजलूम है इस वक्त आलमी सतह पे? जिस तरह देखें, आप कह रहे हैं कि उनकी तकरीर में विक्टिम मेंटालिटी है, तो मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है वो टू फोल्डेड है। एक तो ये है कि हम जैसे लोगों को मसरूफ रखना अपनी ट्रूथ सोशल पोस्ट से और अपनी तकरीरों से, और एक वो कि जो उन्होंने करना होता है। हम सब तकरीर से पहले इंतजार कर रहे थे कि पता नहीं इसराइल की हमायत बहुत ज्यादा हो जाएगी, ख्वाहिश कर रहे थे कि हो सकता है गजा के जेनोसाइड का जिक्र हो जाए। लेकिन तकरीर जो है वो सारी की सारी इसके गिर्द घूमती रही कि यूरोपियन यूनियन की थोड़ी सी क्लास लेनी है, वेनेजुएला, ईरान और इंडिया जो है उनको बताना है कि वो उनके साथ फ्यूचर में क्या होना है, और साथ में ये कि यूनाइटेड नेशन जो है वो कितना बड़ा डिफंक्ट इदारा है। और यहाँ तक वो पहुंच गए कि जब मैं आ रहा था तो एस्केलेटर पे मैं और फर्स्ट लेडी यूनाइटेड नेशन की, तो एस्केलेटर भी सही तरह से काम नहीं करते। फिर उन्होंने याद कराया कि एक दफा का जिक्र है कि जब एक नौजवान डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये जो यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग है उसकी रेनोवेशन का ठेका जो है मिल रहा था, तो इन लोगों ने इनकार कर दिया। और देखो आज तक जो है इस बिल्डिंग का कोई हाल है ना, इस बिल्डिंग में रहने वालों का कोई हाल है। और फिर साथ में सारी बातें गाहे बगाहे उनकी तकरीर में बार बार उन्होंने कहा कि ये कुछ भी नहीं करते। इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यूनाइटेड नेशन उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एक बहुत बड़ा की प्लेयर है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराता है। फिर उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक होक्स है, एक फ्रॉड है, और यूनाइटेड नेशन उस पर $1 ट्रिलियन जो है वो खर्च करता है और कहता है जी कि कार्बन एमिशन बहुत बुरी चीज है वगैरह वगैरह। तो ये आज मुझे ये लगा कि ICJ के बाद अगर कोई पोस्ट वर्ल्ड वॉर इंस्टीट्यूशन आज वॉलंटरली ग्लोबल नॉर्थ ने छोड़ दिया है, अबैंडन कर दिया है, तो वो यूनाइटेड नेशन है। और यूनाइटेड नेशन पूरे का पूरा आप देखेंगे कैप्चर हुआ दिखाई देता है ग्लोबल साउथ के कंट्रीज, जो कि अपने चीजों को बयान कर रहे हैं, जो आज के मसले जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे गजा का जेनोसाइड है, जैसे ऑफ कोर्स क्लाइमेट का प्रॉब्लम है, जैसे जो है पूरी दुनिया ये डॉक्टर साहबा, ये जिस तरीके से जिस तरह आपने भी बताया कि ट्रंप साहब ने अंडरमाइन किया अक़वाम मुत्तहिदा को भी। एक तरफ मैंने जिस तरह शुरू में जिक्र किया कि जब जंग बंदी की बात होती है, गजा में
6 انہوں نے ریزولوشنز ویٹو کی ہیں حالیہ عرصے میں، لیکن دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہی، لیکن یہ ICJ ہو جائے، اقوام متحدہ ہو جائے، اس کو کردار ادا نہیں کرنے دیتے. تو کیا یہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے اقوام متحدہ کو انڈرمائن کرنے کی؟ یہ بالکل ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے اقوام متحدہ کو اور باقی تمام اس طرح کے انسٹیٹیوشنز کو، ٹرمپ کو اپنی ڈیپ سٹیٹ سے، یورپین جو مونارکیز ہیں، اولیگارکی ہے اور جو امپیریل مائنڈ سیٹ ہے، ان کو بائی کور وسرلی وہ ہیٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھ لیں تو پھر ہر بات جو ہے اس کا پردہ اترتا جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ وہ سامنے کھل کر آ بھی نہیں رہے ہیں کہ ویسٹرن جو منوپلی ہے، جو ایلیٹ اولیگارکک بینکر منوپلی ہے جو کہ ویسٹ کو چلا رہے ہیں امپیریل کے طرح، ان کے سامنے بھی کھڑا نہیں ہونا چاہتے، لیکن پیس بائی پیس وہ ان انسٹیٹیوشنز کے ٹکڑے کرتے جا رہے ہیں. آج ہوسٹ کنٹری بھی وہ تھے، ہوسٹ کنٹری ہونے کے بعد آج ان کی تقریر میں کچھ بھی گلوبل ایشوز کے ساتھ نہیں تھا. وینزویلا کو دھمکی تھی، ایران کو دھمکی تھی، چائنا کی ظاہر ہے بیشنگ اور گیس لائٹنگ وہ کرتے ہیں ایز اے ہابی، اور ساتھ میں انہوں نے غزہ کو تھوڑا سا ٹچ کیا اور کہا کہ اس کا جو ہے وہ سیز فائر مجھے ہر صورت کرنا ہے، اور ساتھ میں ہلکا سا ٹچ کر کے نکل گئے کہ جو ملک اسرائیل کو فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں وہ ٹیررزم کو ریوارڈ کر رہے ہیں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو جن ملکوں کا انہوں نے بھی ذکر کیا، اب ہم نے دیکھا اسپین ہو جائے، برطانیہ ہو جائے، کینیڈا ہو جائے، یہ وہ ملک ہیں، بڑی معیشتیں ہیں یہ سارے ممالک، اب یہ بھی فلسطین کو ریکگنائز کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ریکگنیشن ہے یہ کتنی پریکٹیکل ہے؟ کیا ان ممالک نے کوئی نقشہ دیا ہے کہ جی یہ نقشہ ہے فلسطین کا، اس نقشے کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، اب اسرائیل وہاں پہ نہیں جا سکتا، یا پھر یہ ایک سمبولک قسم کی ریکگنیشن ہے؟ کس جگہ کو فلسطین کہہ رہے ہیں؟ فلسطین کے اندر 800,000 جو ہیں وہ سیٹلرز ہیں، تو کیا آپ ان کو نکالنے کا کام ہوگا؟ پھر فلسطین کی پولیٹیکل ریپریزنٹیشن کو آپ نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ نہیں دیا. جو فلسطین کی اکلوتی ریپریزنٹیشن ہے وہ ورچولی ایڈریس کر رہی ہے، وہ آپ نے ویزا نہیں دیا. تو صرف ایمبیسی کھول لینے سے جینوسائیڈ نہیں رکنے والا ہے. اسرائیلی اپنے سوشل میڈیا پہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کس فلسطین کی بات کر رہے ہیں، پہلے وہ آ کے ہمیں دکھائیں تو صحیح. غزہ کو ہم نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے، جو ایسٹ یروشلم ہے اس میں فلسطینی کوئی ہم نے چھوڑا ہی نہیں ہے، اور ویسٹ بینک اب ہماری ہٹ لسٹ پہ ہے. تو یہ وہ کس فلسطین کی بات ہو رہی ہے؟ ہو یہ رہا ہے اٹلی میں 6 سے زیادہ شہروں کے اندر یہ ودن ایکسپلوڈ ہو رہے ہیں. ہم نے آسٹریلیا میں دیکھا، ہم نے UK میں دیکھا، لوگوں کی ریزنٹمنٹ اتنی زیادہ ہے. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی یہ ویٹو تو ہو ہی جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن کو تھوڑا سا سمر ڈاؤن کرنے کے لیے یہ سٹنٹ کرتے ہیں. اس سمبولک ریلیونس ہو سکتی تھی اگر جینوسائیڈ نہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب شہباز شریف صاحب کی کچھ دیگر جو مسلمان لیڈران ہیں ان کے ساتھ صدر ٹرمپ صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے، غالباً 6 ممالک کے سربراہان یا ڈیلیگیٹس آپ کہہ سکتے ہیں وہ ملیں گے صدر ٹرمپ صاحب سے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس میں ممکنہ طور پہ کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، مجھے اس پورے UN کے جو پورا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں کبوکی تھیٹر کہنے لگی تھی، اس سے مجھے صرف 2 ہی امیدیں تھیں. ایک یہ کہ محمود عباس جو ہیں وہ پیس انفورسمنٹ فورسز کا مطالبہ کریں گے، اور کچھ ہلکے یہ بات بھی کر رہے تھے، لیکن محمود عباس کی پریزنس بہت ان امپریسو تھی، بہت ہاف ہارٹڈ تھی ان کی تقریر. انہوں نے غزہ کی جینوسائیڈ کو بیان نہیں کیا، انہوں نے کسی پیس انفورسمنٹ کی ڈیمانڈ نہیں کی، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کو آن ڈیمانڈ کو دینی پڑنی تھی. وہ ہوپ تو ختم ہو گئی. محمود عباس کی ریپریزنٹیشن ان کو لگا کہ وہ بہت ویک ہیں، بہت کمپرومائزڈ ہیں، وہ اپنا بیان بھی پوری طرح سے نہیں رکھ پائے ہیں. اب دوسری امید جو ہے وہ یہی ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ پاکستان، ترکی، انڈونیشیا اور سعودی عربیہ اور UAE جو ہیں اور ایجپٹ ملاقات کرنے والے ہیں، اور جس کا اندیہ تھوڑا سا ٹرمپ نے اپنی تقریر میں بھی دیا ہے کہ میں غزہ کا سلوشن چاہتا ہوں اور غزہ میں پیس نیگوسیشن ہوگی. لیکن اب وہاں پرابلم صرف یہ ہے کہ حماس کو وہاں سے ڈسارم کر کے نکال کر کس کو وہاں پہ ذمہ داری دی جائے کہ وہاں پہ وہ پیس کو انشور کرے. پھر فوراً ٹرمپ کے بعد جو ہے وہ انڈونیشیا کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی تقریر تھی. انہوں نے پھر اس بات کا اندیہ دیا کہ میں 20,000 سے زیادہ ٹروپس جو ہیں والنٹیئر اپنے جو ڈاٹرز اینڈ سنس جو ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہوں غزہ کے اندر پیس کو انشور کرنے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے اب ہماری امید جو ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل یہی ہے کہ جب یہ پاورفل ممالک جو ہیں پاکستان،
سعودی عربیہ، UAE، انڈونیشیا، ایجپٹ اور یہ مل کر اور ترکی، جب یہ ٹرمپ کے پاس بیٹھیں گے تو کوئی بات شاید سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ بھائی صاحب ہم سب سنبھال لیں گے، ہم سب دیکھ لیں گے، اسرائیل جو ہے اس کو بھی ہماری طرف سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن خدا کے لیے وہاں پہ جو قتل عام اور بھوک جو ہے وہاں پہ ہے، اور ڈیلی بیسس پہ ہر ایک گھنٹے کے اندر ایک بچہ جو ہے وہاں پہ قتل ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے ہمیں بہرحال جو ہے وہاں پہ اندر جانا پڑے گا۔ اور یہ 6 ممالک، ہماری امید اب ان پہ ٹکی ہوئی ہے کہ یہ اور ٹرمپ جو ہے وہ بھی اس طرف ہی اندیا کر رہے ہیں کہ آخر حماس کو وہاں سے، حماس نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، حماس کہتے ہیں ہم آج یہاں سے نکلے یا ہم نے وہ کیپٹیو واپس کیے، یہ پورے کا پورا جو ہے اس کو وہی جو ان کے پاس جو ہیں 200 ٹن جو والیوم کے بم ہیں وہ پھینک کر اس کو ختم کر دیں گے، تو وہ وہاں پہ ہیں، حماس بھی وہیں ہے، کیپٹیو بھی انہوں نے وہیں رکھے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا بریفلی بتائے گا، میرے پاس چند سیکنڈ ہیں، انڈیا کا انہوں نے آج پھر ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ یوکرین کی جنگ کو یہ فیول کر رہا ہے، سہولت کاری کر رہا ہے، اور پھر انڈیا پاکستان کی جو جنگ بندی ہوئی تھی اس کا بھی ذکر کیا، تو میرے خیال میں یہ ایک ونس اگین ایک امبیرسمنٹ تو ہے مودی سرکار کے لیے کہ ان کا جو موقف ہے، ٹرمپ نے اب UN جنرل اسمبلی میں ایک طرح سے اس کو جھٹلایا اور کہا ہے کہ جناب یہ جنگ بندی میں نے کروائی تھی۔ دیکھیں اگر عقل مند ہو انڈین تو آج کے بعد جھوٹ بولنے سے گریز کرے، جنگوں کے اندر نقصان ہوتے ہیں، آپ کی کیجولیٹیز ہوتی ہیں، ہار ہوتی ہے، جیت ہوتی ہے، اور ہمارا تو حضور پاک کا فرمان ہے کہ بعض اوقات پسپائی بہترین حکمت عملی ہے، ہم تو یہ ایمان رکھنے والے ہیں، تو ہم تو چیزوں کو ایگو پہ لیتے ہی نہیں ہیں، نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، تو ان کے لیے فیوچر کے لیے لیسن یہ ہے کہ ایک تو جو ان کا میڈیٹر ہے اس کو ہیوملیٹ نہ کریں، اپنے نقصان کو یہ اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی، امریکہ کی طاقت جو ہے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اس امریکہ میں ابھی بھی بہت کیپیسٹی ہے نقصان پہنچانے۔ چلے ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، وقت اسی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک جی، عمران خان صاحب کے وکیل اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پنجوتا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک پٹیشن کی سماعت ہوئی، یہ پٹیشن ہے بنیادی طور پہ بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی تنہائی میں ملاقات کے حوالے سے، کیا یہ پٹیشن خان صاحب نے یا پارٹی نے یا کسی ان کے عزیز کی جانب سے دائر کی گئی ہے یہ پٹیشن؟ بہت شکریہ، بڑی نواز چتر کاظمی صاحب، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، بڑا ضروری اہم بات تھی جو آج کرنی تھی، میں خود بھی مائنڈ بنا کر بیٹھا ہوا تھا کہ میں اس حوالے سے بات کروں۔ کوئی ایسی پٹیشن نہ خان صاحب کی طرف سے دائر کی گئی ہے نہ ان کی اہلیہ کی طرف سے دائر کی ہے، تو یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں، جیسے خاور مانکا سے پٹیشن دائر کرائی گئی تھی، یہی عدت کیس کا پاکستان کی ہسٹری کیا اسلام کی ہسٹری میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی کیس بنا، یہ تو سارا معاملہ جو ہے وہ بیوی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ وہ کیا سمجھتی ہے یا اس میں کہیں جا کر کوئی کیس کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن درمیان میں آ کر کوئی بندہ آ کر درخواست دیتا تو واضح نظر آتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو لانچ کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کی درخواستیں، یعنی جو ان کے ساتھ جیل میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کبھی کتابیں بند ہیں، کبھی ٹی وی بند ہے، ڈاکٹرز کی ایکسس نہیں ہے، وکلا نہیں مل پاتے، فیملی نہیں مل پاتی، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں، وہ پٹیشنز ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں التوا کا شکار ہیں، وہ عمران خان کی پٹیشن نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک غیر ضروری آدمی، پرائیویٹ آدمی پتنی کدھر سے آیا ہے ہم تو نہیں جانتے، کیا جاتا ہے بلکہ اس کے اندر نوٹسز بھی کر دیے جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک عجیب صورتحال پاکستان کے اندر چل رہی ہے۔ صرف اور صرف آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کیس کے اندر بھی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی جو ذاتی زندگی ہے ان کو ٹارگٹ کیا جائے، لوگوں کو کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی جائے، اور میں بڑا حیران ہوں جسٹس ارباب صاحب سے کہ یہ بڑے زبردست طریقے سے کیسز کو دیکھتے تھے، 6 ججز کے اندر یہ بھی شامل تھے، انہوں نے ہی ٹیریان وائٹ کے کیس کے اندر بڑا اصولی موقف لیا اور کہا کہ جو ٹیریان ہے وہ تو اس مقدمے کے اندر فریق نہیں ہے، لیکن اچانک سے وہ ان 6 ججز میں سے بھی علیحدہ ہو گئے، 5 ججز رہ گئے، 5 ججز یہ آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ کے اندر بھی گئے، جا کر انہوں نے پٹیشن دائر کی جو طارق جہانگیری صاحب کے ساتھ جو سارا ہو رہا ہے، تو یہ علیحدہ علیحدہ نظر آئے، اور آج یہی ہم نے دیکھا کہ وہ اس پٹیشن کو نہ صرف جو ہے انٹرٹین کرتے ہیں بلکہ اس کے اندر نوٹسز بھی کر دیتے ہیں، اور ان سے اس جو پٹیشنر ہے
اس سے یہ تک نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ کون ہیں، آپ کیا رشتہ دار ہیں عمران خان کے، کیا آپ کو انہوں نے اتھارٹی دی ہے، کیا ان کے اہلیہ نے اتھارٹی دی ہے، یا عمران خان کی بہنوں نے دی ہے، یا پی ٹی آئی نے دی ہے. تو نہ انہوں نے کوئی سوال کیا، بس ایک عجیب سی صورتحال کا سامنا. اچھا، پر پنجوتا صاحب، آپ کی جب خان صاحب سے آخری دفعہ ملاقات ہوئی، دیگر وکلا کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں، کبھی خان صاحب نے آپ کو کہا کہ اس قسم کی پٹیشن دائر کی جائے؟ نہیں، کبھی بھی انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ اس قسم کی پٹیشن دائر کی جائے. اگر ہم نے کرنی ہے تو ہم خود کر لیں گے، وہ خود کر لیں گے. دیکھیں، ہم نے جو عید ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، عید کے اوپر ملاقات کے لیے، یعنی آپس میں وہ مل سکیں، اس کے لیے ہم نے درخواستیں 12 دی، لیکن وہ ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی گئی، جو کہ جیل مینول کے مطابق ان کا رائٹ ہے. میاں بیوی جو ہیں وہ وہاں پابند سلاسل ہیں، لیکن عید کے موقع پر، یعنی صرف سمپل ملاقات کے لیے. اسی طرح مختلف موقعوں کے اوپر ہم 12 کہتے رہے کہ عمران خان اور بی بی صاحبہ کی آپس میں کنورسیشن، ملاقات بند ہے. صرف جو ہے وہ ٹرائل کے اندر ملاقات ہوتی ہے، یہ کبھی کبھی کسی منگل کو لے کر آ جاتے ہیں، لیکن اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. لیکن یہ پٹیشن لگا کے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہی نہیں بلکہ ہمارے جو اسلامی روایات ہیں، اخلاقیات ہیں، وہ تمام کی یہ توہین ہے اور اخلاقیات سے گری ہوئی یہ حرکت ہے جو کی گئی ہے. اچھا، اس میں ایک فریق جو اس میں اس طرح فریق نہ ہو تو اس طرح کی تو درخواستوں کے اوپر عموماً اعتراض لگ جاتا ہے. اگر یہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ نہ فیملی نے کہا ہے نہ خان صاحب نے کہا ہے، تو پھر ایک تھرڈ پرسن اٹھ کے تو اگر کوئی پٹیشن کرے گا تو معزز عدالت یا رجسٹرار آفس تو اکثر اس کے اوپر اعتراض لگا دیتا ہے. جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ رجسٹرار آفس نے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے جب اعتراض لگایا کہ آپ کی پٹیشن، جہانگیری صاحب کے کیس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ یہ بنتی نہیں ہے، یہ کسی کی مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے. یعنی ایک جج کو جو ہائی کورٹ کا ہے، اس کو آپ بغیر کسی سنوائی کے، بغیر موقع دیے آپ ہٹا دیتے ہیں. اس کے بعد جو عدلیہ کی جو آزادی ہے، اس کے اوپر جو تلوار ماری کی ہے، اس کے لیے اگر وہ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ، یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہی نہیں ہے. بھائی، جب ججز انصاف کے لیے پھر رہے ہوں گے، یا جوڈیشری ہو یا کوئی ادارہ ہو، وہاں قانون اور انصاف نہیں ہوگا، قانون کے مطابق کارروائی نہیں ہوگی، تو پھر یہ عوام کا نہیں معاملہ تو کس کا معاملہ ہے؟ ظاہری بات ہے، عوام کے کیسز جاتے ہیں ادھر اور معاملات لگتے ہیں، اور کوئی پٹیشنر اگر جاتا ہے اور اس کا اپنا ذاتی کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کے اندر وہ افیکٹ نہیں ہوا اس کی کسی چیز سے، تو وہ تو بن ہی نہیں سکتا. میں اٹھ کے چلا جاؤں کہ اطہر کاظمی صاحب ہر روز ضرور جو ہے وہ گھر جائیں، یا میں کہوں کہ اطہر کاظمی صاحب وہ واک کے اوپر کیوں نہیں جاتے، تو بھائی یہ آپ نے پٹیشن دائر کرنی ہے نا، کوئی آپ کو مسئلہ ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ فلاں بندہ یہ کرے؟ تو یہ بڑی ایک پرسنل ان کی لائف کے اندر جا کر اس طرح کی حرکت کرنا بڑی شرمناک حرکت ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی آج ہم نے دیکھی کہ جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس کی بھی سماعت ہوئی، لیکن آپ کی جو وکلا ٹیم ہے، خان صاحب کی وکلا ٹیم ہے، انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا. خان صاحب کو آلدو ویڈیو لنک کے ذریعے کہا گیا کہ ایک واٹس ایپ کال کے ذریعے وہاں پہ ان کی پیشی بھی ہوئی، لیکن وکلا نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کوئی دلائل نہیں دیے. تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا مقدمہ کمزور ہے، اس وجہ سے آپ لوگ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب کی طرف سے بے شمار دفعہ درخواستیں دی گئیں کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے اوپر شامل کر لیے جائے. جب عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، یا اس سے پہلے بھی، کہ خان صاحب کی جان کو خدشات ہیں، بار بار عدالتوں میں پیش نہ کرنے کا جو ہے کہا جائے، لیکن کوئی سنوائی نہیں کی گئی. عمران خان کے گھر 26 گھنٹے جو آپریشن ہوا تھا وہ صرف اس وجہ سے ہوا تھا کہ عمران خان صاحب یہاں ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر آ کر پیش نہیں ہوئے. حالانکہ حملے تھے، سارے معاملات تھے، اس وقت وہ استدعا منظور نہیں کی گئی. کہا گیا کہ ٹرائل کے دوران بھی اگر آپ پیش نہیں ہوں گے تو آپ کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے. آپ آئیں، آپ ہر صورت پیش ہوں، قانون اجازت نہیں دیتا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کو شامل کیا جائے، یا آپ کسی جو ہے وہ نمائندے کے ذریعے آپ اس سماعت کا حصہ بنے. بلکہ تمام درخواستیں ریجیکٹ کی گئی تھیں. یہ صرف یہی نہیں کہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے، ہائی کورٹ تک یہ معاملہ پیش آیا، اور عمران خان کو 9 مئی کو بھی جب اغوا کیا گیا تھا تو بایو میٹرک کمرے کے اندر ان کو خود بھجوایا گیا تھا. یہ قبول نہیں کیا گیا تھا کہ وہ خود عدالت کے اندر آ جائیں یا ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو جائیں، بلکہ کہا گیا کہ اگر آپ نے یہاں درخواست آپ کی تب انٹرٹین ہوگی یا خود جائیں. اور وہ خود گئے، وہاں سے ان کو اٹھایا گیا. اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ عمران خان کا جو پیغام ہے نا، یعنی پوری تحریک انصاف اور پاکستان کا بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وجہ سے یہ سارا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کا پیغام باہر نہ آئے. اس کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کرنے کی اب قانون کے اندر اجازت بھی ہو گئی ہے ان کی بدولت، حالانکہ قانون تو نہیں بدلا. اور دوسری طرف اگر دیکھیں آپ تو ہماری طرف سے درخواستیں دی گئیں
کہ جب تک معاملہ ہائی کورٹ کے اندر التوا ہے آپ اس طرح نہ کیجیے. اور ایک پلان یہ لگ رہا ہے کہ تمام کیسز میں اسی طرح کی کاروائی کر کے مختلف کیسز کے اندر پنجوتا صاحب بائیک آؤٹ کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ آج تو دیکھیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو لنک کی اب اجازت ہوگی اور غالباً وہاں پہ کال بھی ملائی گئی جس کے اوپر خان صاحب کو دیکھا جا سکتا تھا، تو پھر بائیک آؤٹ کیوں کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کا بائیک آؤٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹرائل جو ہے اڈیالہ جیل کے اندر کیا جائے، اور اسی طرح سے کیا جا رہا ہے کیونکہ میں نے وکلاء سے مشاورت کرنی ہوتی ہے، بات چیت کرنی ہے، گواہ کون ہے، کیا گواہی دے رہا ہے، میں سنوں میرے خلاف کیا گواہی ہے، کوئی بات کرنا چاہیں گے، کوئی کراس ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی آپ اس کی تمام تر جو قانونی کارروائی ہیں وہ پوری کرنی ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ نوٹیفیکیشن جو کیا گیا ہے اس کے اندر کہیں پر نہیں لکھا کہ کیا ریزن ہے جیل کے اندر. یعنی باہر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو ATC میں نہیں لایا جا سکتا، سیکیورٹی پرابلمز ہیں، لیکن جیل کے اندر ٹرائل چلانے کے اوپر یعنی 3 سزائیں پہلے آپ نے دی، چوتھی کے لیے آپ تیار بیٹھے ہیں توشہ خانہ میں، اور اب 9 مئی کے اندر آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف 9 مئی کے کیسز جو ہے نا یہاں سے کرنے کے لیے، اور پھر جو 9 مئی کے کیسز لاہور کے اندر ہیں وہ بھی ویڈیو لنک سے کرنے کے لیے یہ سارا جواز پیدا کیا جا رہا ہے. اور دوسری اس کے اندر ریزن یہ لگ رہی ہے کہ یہ جو عمران خان کا پیغام ہے وہ رک جائے. اب اصولی طور پر تو یہ کیسز چلنے کے قابل ہی نہیں تھے. جب سرگودا کی عدالت نے 2 کیسز میں اسی نوعیت کے الزام کو مسترد بھی کر دیا، لوگوں کو بری کر دیا، تو اس کے بعد تو بنتی نہیں تھے 9 مئی کے کیسز آگے چلانا. فیصل آباد، لاہور سزائیں دی جا رہی ہیں اور اسی طرح یہاں پر اب کاروائی چل رہی ہے. تو یہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ توشہ خانہ 2 میں بھی اب سزا دینے کی تیاری ہے، تو آپ کو کب تک امید ہے کہ یہ کیس وائنڈ اپ ہو جائے گا؟ فیصلہ کب تک آ سکتا ہے توشہ خانہ 2؟ دیکھیں یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے یہ پہلا نہیں ہے، یہ چوتھا کیس ہے. ایک دفعہ الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفیکیشن کی، پھر جج ہمایوں دلاور صاحب نے سزا دی، پھر اڈیالہ جیل کے اندر ٹرائل چلا، 14 سال سزا ہوئی، اور پھر یہ چوتھی دفعہ. قانون یہ کہتا ہے کہ ایک جرم کے اوپر ایک دفعہ کاروائی ہوتی ہے. یہاں تو ایک جرم بھی نہیں بنتا، گواہی لیں اس سے یا احمد سے لیں یا کسی اور سے لیں، اس کو قانون کی زبان کے اندر اس کی ایڈمیشن نہیں ہے، وہ بالکل جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ بالکل اس کو قبول نہیں کیا جاتا. بہرحال ابھی جو لاسٹ وہ ہو گئے اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہوگا. کراس ایگزامینیشن کے بعد 342 کی سٹیٹمنٹ ہوگی. 342 کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے فائنل آرگومنٹس ہوں گے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ 1-2 پیشی کے اوپر اس میں فیصلہ متوقع ہے، اور فیصلہ وہی آئے گا کہ سزاؤں کا تسلسل جاری رکھا جائے گا. عمران خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو سزا دے دی جائے گی کیونکہ ان کو جیل میں رکھنا مقصود ہے. اور دوسری طرف القادر ٹرسٹ کیس کی اپیلیں کیونکہ بہت زیادہ ٹائم سے التوا کا شکار ہیں، تو لہٰذا ان میں سماعت کر کے ادھر سزا دے دی جائے گی، وہاں بیل ہو جائے گی. ادھر آپ کی کب 9 مئی القادر ٹرسٹ کیس میں آپ کی کب اپیل لگی ہوئی؟ اسی مہینے آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 25 تاریخ کو اس میں اپیل لگی ہے، سزاؤں کے حوالے سے بیل لگی ہوئی ان کی. اور اگر اس میں سزا معطل ہوتی ہے، میں نہیں سمجھتا کس ڈیٹ کے اوپر یہ معطل کریں گے، کیونکہ ان کا پلان یہی ہے کہ پہلے توشہ خانہ میں دی جائے. تو اس میں یہ کہیں گے کہ سرکار کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے گی کہ ہماری تیاری نہیں ہے، پیٹ خراب ہے، یہ شاید جج صاحب بھی چھٹی پر چلے جائیں. تو اس طرح کے معاملات پہلے بھی آپ کو دیکھنے کو ملے. مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے، ان کی اہلیہ کو رکھا جائے یا اور لیڈرشپ جتنی ہے اس کے لیے ساری ٹیکٹس کی اس میں پنجوتا صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ ساری لیڈرشپ وہاں پتہ چلا جی کہ جج صاحب بھی چھٹی پر ہیں. نہیں، وہ میں اسی طرف آ رہا ہوں، پر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لیڈرشپ کو اندر رکھنا مقصود ہے، لیکن انہی عدالتوں سے آپ لوگوں کو ریلیف بھی ملا ہے. خان صاحب کے مقدمات ختم بھی ہوئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بری بھی ہوئے ہیں. اب شاہ صاحب کی ضمانت کا مسئلہ تھوڑا سا وہ پرولونگ کر رہا ہے، لیکن شاہ صاحب کو انہی کیسز کے اندر جہاں پہ دوسروں کو سزائیں ہوئیں ان کو وہاں سے ریلیف ملا، ان کو بے گناہ قرار دیا گیا. دیکھیں کاظمی صاحب، قانون اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کسی بے گناہ کو جیل کے اندر رکھیں. اگر آپ 3 سال کسی کو جیل میں رکھتے ہیں، 2 سال جیل میں رکھتے ہیں، اور 2 سال کے بعد کہیں کہ آپ بری ہو گئے، آپ کے اوپر قصور نہیں ثابت ہوا، تو اس کا ازالہ کون کرے گا؟ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے، حقائق سامنے آ جائیں. یعنی 10 سال بعد اگر تمام کیسز ختم ہو جاتے ہیں تو 10 سال کا ازالہ کون؟ عمران خان صاحب 70+ ہیں، تو ان کا ایک ایک دن اس ملک کے لیے اتنا قیمتی ہے. ان کا وقت جو ہے پاکستان کی عوام کا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کے بغیر ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا. تو عمران خان کو نہ حق جیل میں رکھنا 1 منٹ کے لیے بھی، اور ان بے وقوفوں کو، ان جو کاروبار صرف پاکستان کے اندر کرتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، ان کو مسند کے اوپر بٹھائے رکھنا، یہ پاکستان کے ساتھ جاتی ہے. اچھا، آخر میں ذرا بریفلی بتائیے گا، 27 تاریخ کو ایک جلسہ ہونا ہے خیبر پختونخوا میں، اس کی تیاری پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے؟ جی بالکل، تیاریاں جو ہیں اس حوالے سے جاری ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر جنید اکبر صاحب الگ سے میٹنگز کر رہے ہیں، یعنی جوائنٹ بھی میٹنگز کر رہے ہیں علی امین صاحب کے ساتھ،
الگ سے بھی بطور صدر مل رہے ہیں، تنظیموں سے معاملات کر رہے ہیں، اور اسی طرح علی امین صاحب نے کل 1 بجے کے پی ہاؤس کے اندر جو ہے وہ میٹنگ رکھی ہے، تمام ایم پی ایز ایم این ایز ٹکٹ ہولڈرز کو وہاں کے پی کی حد تک بلائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی پنجاب کے اندر انہوں نے بھی رکھی ہوئی ہے، لوکیشن وہاں کی میں شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں ہماری حکومت نہیں ہے۔ سندھ کے اندر بھی اسی طرح معاملات چل رہے ہیں اور بلوچستان کے اندر بھی تیاریاں جاری ہیں۔ فوکس ہمارا 27 پہ ہے، اور 27 اس دفعہ جتنے کے پی کے اندر یہ خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جلسے ہوئے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح تیاریاں ہو رہی ہیں یہ ان تمام جلسوں سے بڑا جلسہ ہوگا، اور عوام پورے پاکستان کی آئے گی، اس میں شرکت کرے گی۔ اس دفعہ اگر راستے بند کیے گئے یا کوئی اور طریقہ کار کیا گیا، لوگ پہلے ہی پلان بنا کر بیٹھے ہیں اور پھر پلاننگ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اپنا عمل۔ بریفلی مجھے بتائیے گا کیا کوئی وہاں پہ اناؤنسمنٹ بھی متوقع ہے اس جلسے میں اگلی تحریک کے حوالے سے؟ دیکھیں اس جلسے کے اندر جو ہے مین بنیادی نکات عمران خان صاحب کی رہائی، پاکستان کے اندر رول آف لا، جمہوریت، قانون کی سپرمیسی، اور ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا کے اندر امن والا معاملہ ہے، یہ جو ساری صورتحال ہے، ظلم و فسطائیت ہے، ان تمام تر مسائل کے حوالے سے یہ ہے یہاں پر جلسہ۔ اور اس جلسے کے اندر جو ہے وہ یقیناً لیڈرشپ جو ہے اس کے اندر مشاورت کر کے اگلا لائحہ عمل بھی دے سکتی ہے، جس پر بات چیت جاری ہے، تو آپ کے سامنے آئے گا۔ ٹھیک ہے پنجوتا صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک جی، جس طرح پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ آخر میں بات کریں گے کہ سیلاب کے بعد اب کسانوں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے مرکزی چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سیلاب سے جو علاقے متاثر ہوئے تھے کیا ان میں کچھ علاقے ابھی بھی ایسے ہیں کہ جہاں پہ پانی کھڑا ہے، یا پھر پانی اب کلیئر ہو گیا ہے، دیگر مسائل ہیں؟ جی بہت شکریہ تر بھائی۔ اس ٹائم جنوبی پنجاب خاص کر رحیم یار خان کی جو ایریا ہے اور بھاولپور کا کچھ ایریا، اس میں ابھی تک پانی کھڑا ہے، اور لگتا نہیں کہ 15-20 یا 1 مہینے کے اندر بھی وہ پانی خشک ہو جائے گا۔ 5 فٹ 10 فٹ 6 فٹ 8 فٹ اس کی ہائٹ ہے، تو وہ تقریباً یہ پورا ایریا بالکل گھر مکان زمین جو فصلیں تھی سب کی سب تباہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ ایریا ابھی تک اس میں پانی کھڑا، اور باقی بھی اپر پنجاب میں بھی کچھ ایریا جس میں پنجاب پانی کھڑا ہوا ہے، پانی کم ضرور ہوا ہے لیکن فصلوں میں پانی ابھی تک اسی طرح کھڑا ہے، اور اس کو کم کرنے میں کم از کم 1.5 سے 2 مہینہ لگے گا جس میں یہ پانی خشک ہوگا۔ تو ابھی تو آپ کے سامنے گندم کی فصل کاشت ہماری ٹائم پہ آ گئی ہے، اور ہمارے پاس ابھی زمین خالی نہیں ہے ہمارے، اور نہ ہی ہمارے پاس وسائل ہے کہ ہم کاشت کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، اس وقت پھر یہ جو سیلاب کی وجہ سے پنجاب میں فصلوں کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، ہماری جو کاٹن تھی وہ 50% جو ہے نا وہ سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہمارا رائس تھا وہ 50% سے 60% تباہ ہو گیا ہے۔ مکئی جو تھی تقریباً وہ 60 سے 7% سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ سبزیاں آپ کے سامنے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے سبزیاں ٹھنڈے ایریے میں دریا کے کنارے اس پہ ہوتی ہیں، وہ تقریباً آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں اس کا ریٹ بڑھائی ہوگا کیونکہ مارکیٹ سبزیاں خراب ہوگی، ہماری کھڑی فصلیں جو تھی۔ اس حوالے سے ہمارا 50-60 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ بالکل اس کی فصل تھی ختم ہو گئی ہے، اور آنے والے فصل میں ہمارے پنجاب جو ہے وہ 1,60,00,000 ایکڑ پہ گندم کاشت کرتا ہے، اور اس میں یہ 60 لاکھ ایکڑ وہ ایریا ہے جو ٹوٹل جس پہ گندم کاشت ہونی تھی، تو یہ 60 لاکھ ایکڑ پہ گندم کاشت نہیں ہو سکتی۔ تو اس حوالے سے ہم گورنمنٹ سے بار بار اپیل کر رہے ہیں، چاروں صوبوں کے سامنے ہم پریس کانفرنس پہ کی ہے، مظاہرے بھی کیے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے تباہی ہوگی، سیلاب کی تباہیاں ہو گئی، اس کا تخمینہ لگے گا، کب ہمیں پیسے ملیں گے، وہ تو آپ ٹھیک ہے کریں ورک، لیکن جو فصل کاشت کرنی ہے وہ گندم کی فصل ہے، اس کا آپ گورنمنٹ ریٹ ڈیسائیڈ کر دے کہ آنے والی فصل کا کسان کو کیا ریٹ دیں گے، کیونکہ پچھلے 2 سال سے کسان کو گندم کا ریٹ نہیں ملا، جس سے آپ کے سامنے اس ٹائم بھی مارکیٹ، آپ کو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ گندم مہنگی ہو جائے گی، آٹا مہنگا ہو جائے گا، وہی ہوا کہ چاروں صوبوں میں تقریباً 4,000 کے قریب من گندم ہے، اور 1,000 اس پہ آپ لگائیں فلور مل والوں کا تو 5,000 من کا 5,500 من آٹے کا ریٹ ہو جائے گا، ہو گیا بلکہ۔ تو ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کر رہے ہیں، پرائم منسٹر سے بھی، کہ خدا کے واسطے فوراً آپ گندم کا اعلان کر دیں کہ گندم کی کاسٹ یہ آ رہی ہے اور ہم آپ کا ریٹ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس سے آنے والا جو ہے نا کسان کاشت کر لے گا، لیکن کاشت ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، یہ گورنمنٹ ہمیں سیڈ بھی پرووائڈ کرے، ہمیں فرٹیلائزر بھی دے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں وہ بعد میں ہم جب ہماری فصل تیار ہو اس میں لے لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، پر اس میں تو دیکھیں نا، ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ کسانوں کو 20,000 روپے فی ایکڑ معاوضہ دیں گے،
تو یہ تو پھر آپ لوگوں کے لیے سفیشینٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کا نقصان ہوا ہے تو 20,000 فی ایکڑ آپ کو پیسہ ملے گا پنجاب حکومت کی طرف سے. دیکھیں جی 1.5 لاکھ روپے ٹھیکہ ہے میرا ایکڑ کا سر, جو ہم نے ٹھیکے پہ زمین لی تھی. ٹھیک ہے جی, ایڈوانس ٹھیکہ دے دیتے ہیں 75,000 روپے اور 2 فصلیں اس میں کاشت کرتے ہیں. اور ایک فصل کی جو کاسٹ آتی ہے, جیسے ہماری کاٹن کی ہے وہ 50 سے 60-70 ہزار روپے چلی جاتی ہے. اسی طرح رائس ہے وہ بھی 50 سے 60-70 ہزار کو بھی کراس کر جاتا ہے, کیونکہ جو ہمارے پاس ڈی اے پی ہے وہ 16,000 کا ایک بیگ ہے, یوریا 5,000 ہے, 3-3 4-4 ڈی اے پی ڈالتے ہیں, 2-3 یوریا ڈالتے ہیں. تو اس حوالے سے لاکھ روپے ایکڑ پہ تو ہماری کاسٹ آتی ہے, تو 20,000 میں ہمیں ریلیف مل سکے گا. اسی حوالے سے میں پچھلے دنوں بھی ایک اپیل کی تھی کہ ہم سیم پنجاب صوبہ سے اپیل کرتے ہیں کہ بالکل آپ کام کر رہی ہیں, لیکن اتنا بڑا ایریا ہے, 30-40% سے زیادہ آپ نے ایریا کور نہیں کر سکے. باقی کسانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت باہر آئے ہیں, اپنے دوسرے علاقوں میں چلے گئے ہیں. تو آپ ایک اپیل کریں تمام ان حضرات سے, اور تمام سیاسی جماعتوں سے بھی ریکویسٹ ہے, اس میں پی ٹی آئی ہے, پی پی ہے, سب لوگوں سے, کہ جتنا بڑا سیلاب ہے اور یہ ابھی دب جائے گا, اتنے بڑے نقصانات نہ کسان نے پہلے دیکھے ہیں نہ ہوئے ہیں. تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے جس کا گورنمنٹ پنجاب اگر اس کے ٹوٹل پروجیکٹ ہے اس پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دے اور ٹوٹل کے ٹوٹل فارمرز کی سپورٹس کے لیے اور سیلاب متاثرین کے لیے لگا دیں تو تب بھی کم پڑیں گے. اس حوالے سے ہم سی ایم اور پی ایم کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک تو ہمیں فصل ہماری کاشت کروا دیں, دوسرا گندم کا ریٹ آج بیٹھ کے ڈیسائیڈ کروا دیں تاکہ گندم کاشت ہو سکے. اگر گندم کا ریٹ ڈیسائیڈ نہ ہوا تو پچھلے سال بھی آپ کو پتہ ہے 25-30% گندم کم کاشت ہوئی ریٹ کی وجہ سے, اور آنے والے سال میں جو بھی اب 15 سے 20 دن رہ گئے تو اس میں گندم کاشت نہیں ہو سکے گی. تو پہلے ابھی 7 مہینے گندم کو پڑے ہیں, جس میں آج سے شارٹیج جاری ہو گئی ہے. تو 7 مہینے گورنمنٹ کس طرح چلائے گی, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے, ان کے پاس انہوں نے کوئی سٹورج نہیں کیا تھا جس سے وہ مارکیٹ کو کنٹرول اتربائی کر سکتے. ٹھیک, اچھا اگر آج حکومت آپ کا ساتھ بھی دے, آپ کو بیج بھی دے دے, آپ کو کھاد بھی دے دے, تو کیا پھر بھی کسان کو اپنی فصل بیجنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا؟ اس لیے کہ کچھ ایریا سے اس قسم کی رپورٹ آ رہی ہیں کہ پانی چلا گیا ہے لیکن 2-2 فٹ ریت کھڑی ہے, ہم کس طرح وہاں پہ فصل اگائیں؟ جی اتر بھائی, اب دیکھیں ہم نے پانی لینا ہے تو ہم نے اپنا ٹیوب ویل چلانا ہے. سولر کی پلیٹیں تھی وہ چلی گئی, ٹیوب ویل چلے گیا, جو بور تھا اس میں پانی ڈل گیا. اب ہم کہاں سے اتنے پیسے لگائیں گے, 10-10, 15-15 لاکھ یا 20 لاکھ کا ہم سولر لگائیں گے, پھر ہم اس کو زمین تیار کریں گے. پھر جب سیلاب آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ریت ہے, زمینیں ہموار ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, اس میں کھالا نالا سب برابر ہو جاتا ہے. تو وہ اس کو ہموار کرنے میں بھی 2 سے 3 مہینے لگیں گے, وہ بھی گورنمنٹ کی سپورٹ سے. کسان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ابھی بھی ہمیں نہیں لگتا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ گندم کا ریٹ ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو یہ 1 کروڑ 60 لاکھ پہ کاٹن ہوتی, چلو 60 لاکھ رہنے دیں گے, 1 کروڑ پہ تو گندم کاشت کر سکیں گے اگر کسانوں کو سپورٹ ہو جائے تو. اور سپورٹ بھی میں یہ مانگ رہا ہوں کہ وہ ایک تخمینہ لگا کے ازالہ کر دیں, لیکن خدا کے واسطے گندم کا ریٹ ڈیسائیڈ کر دیں, ورنہ اگلے سال جو 1 لاکھ ایکڑ ہے اس پہ بھی گندم کاشت, کروڑ ایکڑ جو ہے اس پہ بھی گندم کسانوں نے کاشت نہیں کرنی, کیونکہ اس کو 2 سال سے اس کا ریٹ نہیں ملا. ٹھیک ہے, خالد حسین بھاٹ صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے سنا کہ خالد حسین آ رہے ہیں کہ اصل ایشو یہ ہے کہ گندم کا ہمیں ریٹ نہیں مل رہا. آج ہی ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 40% بچے ایسے ہیں جو غذائی قلت کا شکار ہیں. اب اگر یہ گندم کا مسئلہ یہاں پہ بنتا ہے, دیگر فصلوں کا مسئلہ بنتا ہے, تو یہ اس میں ایڈ کرے گا. اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران سن 2022 سے پاکستان میں غربت میں 7% اضافہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جناب جو 40% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں, ان میں سے کروڑوں بچے ایسے ہیں جو پرائمری سکول بھی نہیں جا سکتے, اور اس کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے؟ غربت ہے. اور اس میں زور دیا گیا ہے کہ جو بنیادی سہولیات ہیں ان میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ روزگار کے مواقع ہوں, صحت ہو, تعلیم ہو, صاف پانی ہو, رہائش ہو, ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے, جو لوگ ہیں, ان میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. گیجٹس لے کے آنا, اے سی والی یہ چیز چلا دینا, وہ چلا دینا, یہ بڑی اچھی باتیں ہیں, لیکن پاکستان کے اندر حالت یہ ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا, کہ آدھی آبادی بچوں کی ایسی ہے کہ جن کو مناسب خوراک نہیں ملتی, جن کے پاس صاف پانی نہیں ہے پینے کے لیے. تقریباً اس وقت اس رپورٹ کے مطابق
نصف گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے پاس صاف پانی نہیں ہے پینے کے لیے. تو ان ساری چیزوں پہ ضرورت ہے کہ ہم تھوڑی سی توجہ دیں، اور خصوصاً اس سیلاب کے بعد تو اب یہ زیادہ پیوٹل ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر توجہ دی جائے. کسانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں. اس چیلنج سے ہم سب نے مل کے ایک طرح سے نمٹنا ہے. اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو یقین کیجئے کہ آنے والے سال میں، اگلے سال میں کافی زیادہ مسائل سامنے آ سکتے ہیں. آپ سب کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.